बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत ने घर जाना है या चीफ जस्टिस ने इस्तीफा देना है, अगले 3 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है और अब आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फैमिली की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है और ये ऑडियो किस तरह अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को उल्टी पड़ गई है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। सऊदी वली-ए-अहद और इमरान खान के राबतों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ ही नवाज शरीफ जो इस वक्त उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं, उनको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह का मुलाकात का दावा किया गया है, क्या ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की तस्वीर कहां है, और इस हवाले से एक सीनियर सहाफी ने कुछ दावा किया है, उस पर बात करेंगे। कितने लोगों ने टिकट लेने से इनकार किया है। नून लीग के इजलास के जराए के हवाले से एक बड़े क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने बड़ा दावा कर दिया है। इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत तसादम और इंतशार की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल एक पेज पर है और जजेस को बदनाम किया जा रहा है, और खासतौर पर वो जजेस जो आइन के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाकी कादी फायद इसा ग्रुप के सत्ते खैरे हैं, यानी उनका कोई किसी को मसला नहीं है। उनके तमाम वो दावे जो सिविल सुप्रीमेसी, आइन, जमहूरियत, वो सब खोखले दावे अवाम ने नंगे होते देख लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनकी फैमिली को जो टारगेट किया जा रहा है, और अब इस हमाम के अंदर मजीद नंगे होने जा रहे हैं बहुत सारे लोग, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। आइन के अंदर वादे है, लेकिन इन्होंने आइन को नहीं माना, जूते की नोक पे रखा है। फिर हमने देखा है ये बूट पॉलिश करने के बड़े माहिर साबित हुए हैं, और जनरल बाजवा साहब का अब नाम भी लेना गवारा नहीं करते। जनरल फैज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इनके हवारी सहाफी भी इसी काम को लगे हुए हैं। चूंकि इनको इल्म है जिस तरह 1 साल के अंदर मुआशी बर्बादी हुई है, अवाम के अंदर जाने की पोजीशन में नहीं है। वोट हुए तो हमने हार जाना है, और इसी वजह से ये हारे हुए लश्कर है जो इस वक्त खाऊ कबाइल इस मुल्क पर मुसल्लत है। ये एक एक करके भाग रहे हैं और कहते हैं हम ना आइन को मारते हैं, ना जमहूरियत को, ना इंसानी हकूक को, ना हम इलेक्शन को मानते हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि आइन के अंदर ये वादे था, लेकिन ये सब एक्सपोज हो गए। अब मामला ये है कि इस वक्त बड़े बड़े जो महंगाई का तूफान है, आवाम के अंदर नफरत है, लोग झोलियां पकड़कर दुआएं बददुआएं दे रहे हैं कि ये किस तरह के लोग मुसल्लत हुए हैं जो पाकिस्तान पर अजाब की तरह ये मुसल्लत है। या अल्लाह इस अजाब से हमें निजात अता फरमा। एक गरीब आदमी जब 1-2 किलो आटा लेने के लिए दुकानों पे आज जा रहा है, तो आप अंदाजा करें कि हालात किस नेज पर पहुंच चुके हैं। दिहाड़ीदार बंदे की जब दिहाड़ी नहीं गुजर रही, उसे मिल नहीं रही, और फिर जो है वो बेरोजगारी आम हो गई है, एक्सपोर्ट बंद हुई पड़ी है, टैक्सेशन का पूरा सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है, कोई इदारा इस वक्त चल नहीं रहा, और सिर्फ एक ही रट है कि हमने इन खाऊ कबाइल को इस कौम पर मुसल्लत रखना है। और शायद ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट की जिद है, और इस जिद के भेंट पूरी 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम चढ़ी हुई है। देखते हैं इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है। लेकिन अब नून लीग के जो टिकट लेने वाले पक्के लोग थे, वो भी टिकट नहीं ले रहे, और वो समझते हैं कि हमें आजाद इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब ये मामला नहीं है कि पंजाब के अंदर किसी हल्के में नून लीग का बंदा नहीं है, नहीं, हर जगह लोग मौजूद है, लेकिन जो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है या जो मुकाबला करने की पोजीशन में लोग थे, अब वो टिकट नहीं लेना चाहते। वो समझते हैं कि नून लीग का टिकट एक बोझ है, और अगर हम ये लेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। बड़े आम साफी हैं, किसी जमात से इनकी वाबस्तगी नहीं है, बल्कि नून लीग के सोर्सेज के हवाले से इनकी बड़ी खबरें साबित होती हैं। हसन रजा साहब दुनिया न्यूज आमर महमूद का चैनल है, और वहां पर ये क्या बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि उन्हीं की जबानी आप सुन सके। जरा सुनिएगा कि नून लीग के 49 लोग उनसे राब्ता किया गया, जो कमेटी बनी थी कि जनाब टिकट देना है आपको और कैसे लड़ेंगे। उनमें से 27 लोगों ने, इनका दावा है हसन रजा का, मुलाकात ही नहीं की उस कमेटी से। वो कहते हैं हमें टिकट नहीं चाहिए, ये टिकट हमारे लिए बोझ है। और अब ये थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब ये सारी जो सूरत हाल है वो शायद वीडियो चल नहीं रही। बहरहाल मैं आपको, हसन रजा का ये दावा है कि ये लोग जो है अब टिकट नहीं ले रहे, और नून लीग के टिकट लेने से इनकार कर दिया 49 लोगों ने,
اور 27 لوگ جو ہے انہوں نے ملنے سے بھی انکار کیا ہے، وہ کمیٹی کو ملے نہیں ہے. یہ حالات ہے. دوسری طرف سینئر جرنلسٹ ہیں ہارون رشید صاحب، کوئی ان سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن بہرحال ایک بڑے جرنلسٹ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس وقت جو پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر کہ نواز شریف کو بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، یہ کوئی بھی پاکستان کا جب سابق وزیر اعظم ہوتا ہے اور خاص طور پر اس وقت شہباز شریف جو نواز شریف کے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم ہے، تو پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے اس حکومت کو، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی فراہم ہوتی ہے. پھر ماضی کے اندر نواز شریف کو جو حشر نشر وہاں عوام نے کیا ہے، اب وہ کوئی پی ٹی آئی کے برکت نہیں ہے بلکہ عوام ہے. عوام جہاں دیکھتے ہیں وہ چور چور کے نعرے بلند کرتے ہیں. یہ واقعہ چونکہ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ان کو پھر پرانے تعلقات بھی ہے. دیر ہے شریف خاندان بھی ہمارے ملک کے شہنشاہ ہے اور وہاں بھی ایک شاہی خاندان ہے، تو وہاں ان کو دیا گیا. لیکن اس ملاقات اگر ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ملاقات ہوئی ہے، یہ مشکوک ہو گیا معاملہ، کیونکہ سعودی عرب سے اس کی کوئی خبر نہیں آئی. اس کا ایک ہی سورس ہے مریم نواز کی ٹویٹ، مریم جو اورنگزیب ہے ان کی ٹویٹ. نون لیگ نے بھی اس پر زیادہ بات نہیں کی، زیادہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس کو اس لیے مانا جا سکتا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، اور وہ سابقین سے ملاقاتیں کرتے بھی ہیں سعودی خاندان، اور ان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے چونکہ سعودی سفارت خانے نے اس کی تردید نہیں کی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے. بہرحال سعودی عرب کو یہ خدشہ ہے کہ اس وقت پاپولر میجارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ہے اس وجہ سے ہم ملاقات کو سرکاری سطح پر یا کوئی ایسی بات کریں گے تو عوام پاکستان کے خلاف ہو جائے گی. تو اگر سعودی عرب بھی یہ ملاقات خفیہ رکھنے پر مجبور ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہم کس طرح کے غیر مقبول آدمی سے مل رہے ہیں جو اس وقت زبردستی جو ہے وہ پاکستان میں مسلط ہے. پھر عمران خان کے خلاف ایک پراپیگنڈا کیا گیا کہ سعودی عرب سے تعلقات انہوں نے خراب کر دیے، شاہی خاندان ناراض ہو گیا تھا، یہ ہوا تھا. عمران خان نے اس کا انکار کیا، اور انکار کرنے میں انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ میں آج بھی سعودی عرب سے رابطے میں ہوں، یعنی محمد بن سلمان جو ہے وہ میرے رابطے میں ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. اور اب ہارون رشید صاحب جو ہے انہوں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو رائل گارڈز کی نہیں، یعنی شاہی گارڈ جو ہوتے ہیں مین، ان کی سیکورٹی نہیں فراہم کی گئی جو سرکاری کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس کو فراہم کی جاتی ہے، نہیں، بلکہ پولیس سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. یعنی یہ پروٹوکول نہیں تھا، یہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے کہ کہیں چور چور کے نعرے خانہ کعبہ میں لگیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. پرنس محمد بن سلمان عمران خان سے ٹیلی فون پہ رابطے میں ہے، یہ ہارون رشید کہتے ہیں رابطے میں ہے. ان کا نواز شریف کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے، یعنی حکومتی رابطے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں. سعودی حکومت نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی نواز شریف کو. سعودیہ نے بھی سروے کروایا جس کا نتیجہ عمران خان 71% سیٹیں لے رہے ہیں. یہ ہارون رشید کا دعویٰ ہے. اب ظاہر ہے اگر سعودی عرب میں ملاقات ہو اور اس کو وہ ریلیز نہ کریں تو اس کا اندازہ ہے کہ عوام، پاکستان کی عوام ہم سے نفرت کرے گی. وہ پاکستان کی عوام سے نفرت سے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کس بندے کو ہم جو ہے وہ ملاقات تو کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ کل کو پاکستان میں جو واقعات ہوں گے اس وقت پتا چلے گا کہ سعودی عرب کی اس کے اندر کتنی کنٹریبیوشن ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اور اب کوئی حل نہیں رہا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس اعجاز الحسن ان کو متنازعہ بنانے کی کوشش ہوئی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کی آڈیو لیک کی گئی. اب یہ آڈیو لیک کرنے والے کون ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تمام کیسز کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ لوگ سامنے آنے چاہیے. اگر یہ اتنی آڈیو سن سکتے ہیں تو اس ملک میں دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے؟ وہ جو دہشت گرد رابطے کرتے ہیں وہ ان کے سامنے کیوں نہیں آتے اور اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ یہاں یہ صرف جو ہے وہ عمران خان، پی ٹی آئی، ججز اور اس طرح کے لوگوں کی آڈیو ریکارڈنگ پہ توجہ ہے، تو ذرا ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے. ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ کون ہے جو نون لیگ کی سہولت کاری تو کر رہے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود ناکام ہے کہ جناب یہ ججز کی فیملی. اور یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ وہ لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدر ان لا ہے، یعنی ساس، اور ایک وکیل صاحب ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب، وہ نون لیگ کے سابق ایم این اے بھی ہیں غالباً، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری عمر سے یہ بات ہوئی ہے اور عوام آپ کو دعائیں دے رہی ہے اور آپ ڈٹ جائیں. لاکھوں لوگ ہیں آج لاہور کے جلسے میں،
باقی وہاں پہ میں گئی ہوئی تھی اور باقی جگہ پہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں. اب یہ آڈیو کافی ٹائم پہلے کی موجود تھی مریم نواز کے بعد. مریم نواز نے کچھ جلسوں میں یہ بات کی کہ جو بندیال صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں وہ جلسوں کے اندر گئے ہیں عمران خان کے. ظاہر ہے اب وقت آیا کہ کہا گیا ہے کہ اس کو ذرا لیک کر دیا جائے تاکہ پریشرائز کیا جائے چیف جسٹس صاحب کو. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک بات واضح ہو گئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ہماری ایجنسیز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے. اب حکومت فیصلہ نہیں مانتی تو یہ ایک بدماشی ہے اس 23 کروڑ عوام کے ساتھ. جو آئین کے ساتھ خلاف کھڑا ہو گیا ہے وہ بدماش ہے. یعنی وہ آپ سمجھیں کہ آئین اور جمہوریت اور اس پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا, وہ زیادتی کر رہا ہے عوام سے اور اس کے اندر ادارے متنازع ہوتے ہیں. اب یہ جو آڈیو ہے اس کے اندر کون تنقید کر رہے ہیں وہ ذرا صحافی مسخرے آپ دیکھیں. پہلے وہ جو مریم نواز کی جائیدادیں تھی وہ کہتے تھے کہ ان سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے بھائی, اور ہمارے جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا ریلیف دیا انہوں نے بھی کہا جی ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور خود ابھی نیب ترامیم کے اندر انہوں نے یہی بات کی کہ بھئی فیملی کے فیل کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی قاضی فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے اپنی بیگم کی فیملی سے ڈسٹنس کیا کہ بھئی بیگم کی فیملی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے. نواز شریف اس نے کہا وہ میرے بیٹے پاکستان کے شہری نہیں ہے, وہ ہیں ہی برطانیہ کے شہری. اب یہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے والے 2 نمبر صحافی. اب یہاں پہ اگر ایک فیملی کے کوئی لوگ اگر جا بھی رہے ہیں جلسے میں اور ان کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے اور وہ ساری چیزیں وہ اس کو اور تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین کے مطابق بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے یا تو آپ کہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ ان کا فیصلہ بھائی غیر آئینی ہے. کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں, وہ تو کہہ نہیں رہے, تو پھر آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو اب یہ جو آڈیو کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ باقی حربے ناکام ہو گئے. یہ آڈیو ان کو الٹی پڑی ہے, عوام نے سوشل میڈیا پر ان کی چھترول کی ہے اور پھر جو ہے اس کے اندر ساتھ ہی جو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہوئی. اب یہ عطا طارق کہہ رہا ہے یہ آڈیو جب سوشل میڈیا پر سنی تو یقین ہو گیا کہ سازش گہری ہے. بھائی سوشل میڈیا پہ نہیں سنی عطا طارق صاحب, یہ آڈیو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی اور جو سرکار کے نوکر ہیں وہ اس وقت آپ کے ذاتی نوکر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو دی تھی اور مریم نواز نے اس کا ذکر کیا تھا. فیملیز کی خاطر آئین اور قانون کو رون دیا گیا. چیف صاحب اور 2 ساتھیوں کی فیملیز جلسوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ جلد الیکشن کرا کر عمران نیازی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کوشاں ہیں. 63A کی تشریح اب سمجھ آئی. یعنی بھائی 63A لوٹوں کے حوالے سے فیصلہ ہے, لوٹوں کا کردار سیاست میں ختم ہونا چاہیے, یہ تو اچھی بات ہے. پھر یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہے تو یہ ان کا حربہ بھی ناکام ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے جی عمران خان اور آج رات کو یہ پروگرام بھی کروائیں گے. لیکن میں اور اس پر بات کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر شاید وقت ملا تو اس کے اندر یہ ساری تدبیریں ان کی الٹی پڑ گئی ہیں. چیف جسٹس بندیال کو اگر یہ پہلے بلیک میل نہیں کر سکے تو یہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہے. اور اس آڈیو کے کنٹینٹ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی بات کی ہو اس کے اندر کہ جناب میں اب ان کو تن کے رکھ دوں گا اور میں فیصلہ کوئی آئین کہتا ہے نہیں کہتا. پھر بھی یہ 2 خواتین کی آپس کی گفتگو ہے اور وہ گفتگو بھی ایک جیسے ہم تجزیہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایسی وہ بات کر رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ آڈیو سب کچھ انہوں نے دھمکیاں دی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو, وہ ہر جانے کا نوٹس آ گیا, وہ بھی الٹی پڑی ہے, یہ بھی الٹی پڑنی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس ڈٹا ہوا ہے, قوم بھی ان کے ساتھ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.